अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस नशिस्त में सबसे पहले इस अजीम जो मकसद को तकमील तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी काविश करने वाले हैं, उनको जनाब मोहम्मद नवाज गुलियाना साहब को तहे दिल से सलाम अकीदत पेश करती हूँ, क्योंकि परवरदिगार आलम ने मखसूस शख्सियतों को, मखसूस अरबाह को जमीन पर इसलिए उतारा कि वो कार किबरियाई में मुआवन साबित हो सकें, खुद कर सकें या मुआवन साबित हो सकें। और हम लोग जो मखसूस हैं, इसी मकसद किबरिया की तकमील के लिए जिंदगी के सफर को तय करते हुए एक एक जगह पर रुक कर अपनी मंजिल की तरफ आगाही देते हुए आगे जाने वाले हैं। हमारी मुआवनत करने वाली इस अजीम रूह, जिनका नाम मोहम्मद नवाज कुलियाना है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम फरमाया कि मैं अपनी बात को, जो जात जुल जलाल ने, मैं थोड़ा सा इस अपनी पहली नशिस्त में इस तारुफ को लेकर आगे चलूंगी, जिसके लिए रब्बुल इज्जत ने मुझे जमीन पर भेजा और मुझे कायनात के उन इसरार और रमूज से हत्तल इम्कान बहरावरी अता की, क्योंकि हम कभी भी जात जुल जलाल की इसरार और रमूज को कामिल तरीके से नहीं जान पाते, क्योंकि जब हमारा वजूद इस रूह की ताकत को अपने अंदर रखता है तो वो एक मुख्तसर और बहुत कम एनर्जी का वो जखीरा होता है जो हमारी जात में होता है। उससे ही हम खित्ता जमीन पे कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बहरहाल तफसील से पहले मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने हमें ये खूबसूरत मौका फराहम फरमाया और परवरदिगार आलम की खुसूसियत उनके लिए मुकर्रर हुई कि आप वो मुआवन बनेंगे मेरे इस कार्य खैर में। तो मैं उनको सबसे पहले उनके लिए दुआगो हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे इस खूबसूरत सिलसिले को उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और जूम का सिस्टम बनाया कि मैं उससे अपनी बात को, बल्कि परवरदिगार आलम की बात को, उसकी खूबसूरत मखलूक तक इस तरह पहुंचाने की ये एक तवजीह हासिल कर सकूं, जैसा कि मेरा परवरदिगार अपनी किताब में फरमा रहा। आज का हमारा मौजू ही इंसान और रहमान है, क्योंकि मैं ये चाह रही हूं दरअसल कि हम आगाज करें अपने इस सिलसिले को, ताकि हम मारिफत और शनाख्त की उस मंजिल तक पहुंच सकें जिसकी मंशा मेरे परवरदिगार आलम ने की है। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, आपसे आगाज से ये सिलसिला शुरू करते हुए मुल्तमिस हूं कि अपने सिलसिले जिंदगी को बेशक रवा रखिए, बेशक कामयाबियों की तरफ बढ़ने की कोशिश फरमाइए, लेकिन याद रखिए कि हमारी जात के अंदर जो नूर और एनर्जी है, जब तक हम उससे बहरावरी हासिल नहीं करते, हम जिंदगी में वो कामयाबियां हासिल नहीं कर पाते जिनकी हम हमेशा से तलाश में होते हैं या मुतमन्नी होते हैं। क्योंकि कुछ तो निजाम में है और कुछ हमारे इख्तियार में है। तो ऐसा इरशाद फरमाता है वैसे भी सूरह रहमान में भी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लमल कुरान व खलकल इंसान। इतनी बड़ी फिक्र है हजरत इंसान के लिए इस आया मुबारका में। मैं कोई आपको कुरान मजीद की आयतें अंधाधुंध सुनाकर, उनकी तफसीरें बताकर एक अंधे कुएं में बगैर मकसद के लेकर नहीं जाना चाहती, बल्कि हम सबको इदराक होना चाहिए कि खालिक कायनात फरमा क्या रहा है। सबसे पहली बात जो है वो इसमें करते हुए आगे बढ़ते हैं कि मैं रहमान हूँ, रहम करने वाला। रहम की तफसील में जाएंगे तो हमें कई साल गुजर जाएं तो भी हम रहमान की मुकम्मल तफसील बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत वसी मौजू और पूरी कायनात नहीं बल्कि कायनातों को अपनी जात में समेटे हुए है। अब परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं वो रहमान हूँ, रहम की वो अजमत बताई है जिसकी तफसील हम अगली नशिस्तों में करेंगे, तो तब आपको मारिफत रहमान हासिल होगी। उस रहमान ने फरमाया कि मैंने पहले इल्म दिया, अल्लम अल कुरान व खलकल इंसान,
یعنی پہلے علم عطا کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو خلق کیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہماری ناقص دنیا کی جو سلسلہ وار ترتیب ہے اس میں تو ہمیشہ پہلے انسان خلق ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد علم سکھایا جاتا ہے. تو یقیناً یہاں منشاء قدرت جو ہمیں بتانے کے لیے وضاحت کے لیے بیان فرمائی ہے وہ کچھ اور ہے. لیکن یقین کیجئے ہمیں 1445 برس گزر گئے, ہم نے صرف ان 2 لفظوں پر غور نہیں کیا کہ رحمان اور انسان کا یہ جو ربط ہے جس کو وہ پہلے علم دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو خلق کرتا ہے, یہ سلسلہ کیا ہے. اب مختلف توجیحات بھی بیان کی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے علم دیا اور اس کے بعد خلق کیا. اسی طرح باب محمد اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں, میں باب اور میرا باپ جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ ہے. علی اس مدینہ یعنی شہر علم کا دروازہ ہے. تو یہ 2 وہ ہستیاں ہیں جن کو پہلے علم دیا اور اس کے بعد خلق فرمایا گیا. ٹھیک ہے, یہ اپنے حساب سے چونکہ انہوں نے فرمایا ہے کہ میں شہر کے علم ہوں, لیکن بات اس سے بھی آگے ہے. کیونکہ ہم اگر رسالت مآب کو شہر علم کو اور باب مدینہ العلم کو یہاں تک مختص کر دیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اب وہ چیز ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس کی وسعت اور اس کی وضاحت ایک ایسے حساب اور نظم کی ہے کہ جس کو ہم ابھی ادراک نہیں کر پائیں گے کیونکہ ابھی ہم نے آغاز کیا ہے. جب آغاز کیا ہے تو ابھی ہم کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو خلق سے پہلے علم کی بات کرتا ہے میرا خدا, اس کے کیا معنی ہے. لیکن مجھے رحمان اور انسان کی پہلے پہچان ہونی چاہیے. میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیوں آیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, اور میرا آخر میں ان اعمال کا جو اس مختصر زندگی کے عرصے میں کرنے کا مدعا ہے یا مقصد ہے یا جو کروایا جا رہا ہے اس کا دراصل مقصد ہے کیا. اگر مجھے یہ پتا نہ چلا تو یقین کیجئے کہ میں اسی طرح زندگی میں حیران اور پریشان متجسس بھاگتا پھروں گا. دوسرے کو برا کہہ رہا ہوں, اس کو خلیص کہہ رہا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خود اپنی ذات کی اچھائی کا پتہ نہیں, اس لیے کہ میرے پاس اعمال حسنہ نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پاس وہ نفاست کردار و ذات نہیں ہے جس سے میں خود اپنی شناخت کرتا. جب مجھے اپنی ذات کی شفافیت کا پتہ چل جاتا تو میں کبھی کسی دوسرے کو برا نہیں کہتا. یہ خفت کیوں ہے؟ اپنی محرومی کی, اپنی کم مائگی کی, اپنی اس اپروچ کی یا اس منزل کی آگاہی سے بے خبری کی جس کے لیے مجھے خلق کیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا اور نسل کو بڑھانا اور تھوڑی بہت اپنی شغل میلہ کر لینا, دوسروں کو برا بھلا کہہ لینا, خود اپنے آپ کو وقت کا حاکم و مالک سمجھ لینا, اختیار زمین و آسمان اپنے پر رکھنے کا یہ ایک گمان رکھنا, یہ زندگی نہیں ہے. ہم اس کے لیے یہاں نہیں اتارے گئے ہیں. ہم اتارے گئے ہیں, میرے پاس ایک سوال تھا جو کیا گیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ میں یہیں سے آغاز کرتے ہوئے تاکہ ہمیں اپنی حقیقت کا علم ہو. جب ہمیں اپنی حقیقت کا علم ہوگا تب ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے کو, کسی سلسلے کو, کسی دوسرے انسان کو اور خالق کے عظمت اور رحمانیت اور وجود کی دلیل کو سمجھنے کے قابل ہوں گے. آپ یقین کیجئے ہم میں سے 90% لوگ صرف سکھائے گئے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں, یقین رکھتا ہوں. 10% وہ ہیں جو دل سے, قلب سے, وجود سے, روح سے, سوچ سے, فکر سے بالکل اپنے آپ کو اطاعت میں دیے ہوئے ہیں, سرنڈر کیے ہوئے ہیں. اب یہ مقام آنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے مجھے؟ میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کیوں آیا ہوں, میں کیا کر رہا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں.
یقین کیجئے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے آپ زندگی میں کبھی سکون سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. دولت سکون نہیں ہے، مال سکون نہیں ہے، اچھی واہ واہ خود ستائی آپ سکون نہیں ہے، بے چین اور بے قراری اور بےتابی. ایسے لوگوں سے بھی میں اکثر سن چکی ہوں کہ بے چینی ہے، پریشانی ہے، سکون کیجئے، دعا دیجئے، کچھ ایسا طریقہ بتائیے کہ چین آ جائے. سکون مکمل نہیں ہے، یعنی کامل سکون اسی لیے تو نہیں ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں میں کون ہوں، کیوں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد دراصل ہے کیا. مقصد زندگی سے بے خبر ہو کر آپ کبھی بھی پرسکون نہیں ہو سکتے میرے عزیزو. آئیے کہ ہم آغاز کریں کہ میری زندگی کا مقصد دراصل کیا ہے. رب ذوالجلال نے حدیث قدسی میں اس کائنات میں ہمارے لیے جو طریقے، جو سلسلے، جو روانیاں بنائی ہیں ان سے ہم نے سیکھنا ہے. اس نے کائنات سجائی ہے. کیوں سجائی ہے؟ اس نے فرمایا کہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ انا کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک ایسا خزانہ ہوں، ایسی دولت ہوں، ایسی چھپی ہوئی کائنات کی وہ خزانے سے بھی زیادہ ہم تو ایک خزانہ مخصوص سی چیز کو سمجھتے ہیں نا. وہ ایسا خزانہ کہ جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام ہے، یعنی کہ کہیں سے ہم شروع نہیں کر سکتے اور کہیں ختم نہ کر سکتے ہوں، جس کی ہمیں نہ ابتدا کی خبر ہو نہ انتہا کی خبر ہو. یہ ایسا عظیم خزانہ ہے جس کو میں نے چاہا، اللہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب کل میری ایک سردار فیملی سے ملاقات بات ہو رہی تھی تو وہ بھی بڑی خوبصورت بات کہہ رہے تھے. وہی جو ہم کہتے ہیں، جو ہماری کتاب خدا ہوتی کہتی ہے، وہ کہتے ہیں گن ہر ایک میں اس کا ہے. اب یہ ہے وہ پوائنٹ جس سے ہمیں اپنے ذات کے سفر کو تکمیل تک لے کر جانا ہے. تو اس نے کہا کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. اب سوال یہ ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا، یہ کائناتیں کہاں سے بن گئی، یہ سلسلے کہاں سے اس قدر وسعت میں ہر طرف پھیلے ہیں کہ ہم چاہیں بھی سمجھنا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ میرے عزیزوں، میرے خوبصورت سامعین، میں ان الفاظ جو آپ کے حضور میں بیان کر رہی ہوں، یہ میرے ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں لیکن انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی ذہنی طور پر تر و تازہ اور ذہن رسا رکھنے والے، جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں کی ہیں، جنہوں نے ڈاکٹریاں کی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے انجینئر اور محقق اور سائنس میں ناسا تک کے سلسلوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بڑے بڑے پادری ہیں، وہ بڑے بڑے وکیل ہیں، لیکن وہ جب ایسی چیزوں کو سننے کے لیے سوال کرتے ہیں تو وہ میری پچھلے دنوں ایک وکیل صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو باتیں آپ لاجک کی بتا رہے ہیں یہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑا اشارہ اور بہت بڑی فکر تھی کہ ہم تو دنیا داری کے کلچر میں بھاگے پھر رہے ہیں، ہماری ذات کے اندر یہ حقیقت تو ہمیں بتا ہی نہیں گی. اور وہ حقیقت کیا ہے کہ کچھ نہ تھا تو میں تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا. تو پاک پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں پہلے بھی اکیلا تھا اور جب ختم کر دوں گا سب، اب یہ ہمارے پاس کوئی اس کا اندازہ نہیں ہے، تو تب بھی میں اکیلا ہی رہ جاؤں گا. اب یہ ہمیں اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے آغاز سے اپنے پہلے اس ذکر کو، اس تذکرے کو، اس محفل کو، اس گفتگو کو بہت اچھی طرح سوچنا اور سمجھنا ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا. اس نے کہا میں خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے کیا کیا، وَإِذَا قَضَى أَمْرِي فَإِنَّكُمْ مَا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ سورہ بقرہ میں. اور یہ تفصیل بتا دی، من اراد شیئا یقول له کن فیکون سورہ حسین میں بھی، اور اسی طرح کافی جگہوں پر. یہ اس لیے میں نے بیان کیے جو اکثر ہر دوسرے کو معلوم ہوتی ہے، تو تاکہ آپ کو یہ یقین کی منزل میں آگے بڑھنے میں آسانی ہو سکے.
کہ میں وہ چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے وَإِذَا قَضَى أَمْرِي، میں نے ایک امر کو، ایک ارادے کو طے کیا. امر کے بہت معنی ہے، اس میں یہاں پہ اس کا وہ ارادہ ہے کہ میں نے ایک ارادے کو، من ارادشن، میں نے ایک ارادے کو طے کیا، اور میں نے اسے، امر کو، جو حقیقت ہے، جو ہے اس میرے ارادے کی، اس کو کہا کہ ہو جا، کن فیکون. یقول لہو کن فیکون، میں نے اس کو کہا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا. اپنی زندگی کا پورے کا پورا عمل سمجھنے کے لیے آپ کو اس آیہ مبارکہ کو کلیجے میں اتار لینا ہے، ذہن کے دریچوں میں بٹھا لینا ہے، اپنی سوچ و فکر کو یہیں سے تکمیل تک لے کر جانا ہے کہ میں کسی کے ارادے کا ایک حصہ ہوں. میں کچھ نہیں ہے. میرا نام ہو جائے، میری شباہت ہو جائے، میری واہ واہ ہو جائے. آپ یقین کیجئے جتنی اس ہوس میں آپ اترتے جائیں گے، اتنا ہی ذات کردگار کے اس نور کی فریکوینس سے دور ہو جائیں گے جس میں اس نے اپنی ذات اقدس کے ساتھ تفصیلاً ہر ضرور کو پیدا کیا. یہ آگے چل کے اس گفتگو کو ہم تکمیل کریں گے ان باتوں سے. پہلے ہم آغاز سے آگے بڑھیں تاکہ ہمیں الف بے کا پتہ چلے، اور اس کے بعد ہم تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے قابل ہو سکیں. تو میرے عزیزوں، جب اس نے کہا کہ کچھ نہ تھا تو میں تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو میں رہوں گا، تو فرما دیجئے، آپ سوچئے عقل و فکر سے کہ جب کچھ نہ تھا تو کہاں سے آیا سب کچھ. میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ ہوں گے یا جو آپ کے پاس کچھ ہوگا آپ وہی مجھے دیں گے نا. کہیں سے خود سے اس کو کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے پاس جو ہے وہی آپ کہیں گے میرے پاس تو یہ لے لیجیے. تو جب اس کے پاس اس کے سوا تھا ہی کچھ نہیں، تو یہ یونیورس کا نظام، یہ مخلوق خدا، یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ اس نے بتا دیا کہ میں نے ایک ارادہ کیا تھا، اس ارادے کو میں نے کہا کہ ہو جا، اور میرا وہ ارادہ جب ہو گیا کن فیکون، تو میرے سامنے کائناتیں موجود تھیں. اب جس جس عالم کے لیے، اب یہ ایک بہت بڑا ایک اور نقطہ ہے کہ خدا نے کن کہا تو سب کچھ ہو کیوں گیا، نہیں گیا کیوں، اس کو 6-7 دن لگے. یہ ہم آہستہ آہستہ اپنی انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس کی وضاحت کریں گے. آج مجھے اتنا سمجھنا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، اور میری دراصل زندگی کی حقیقت اور مقصد کیا ہے. اب یاد رکھیے، مقصد زندگی شناخت پروردگار، میں پہچانا جاؤں، اس کے لیے میں نے کائنات کو، بلکہ اپنے ارادے کو اس طرح خلق کیا کہ کن فیکون سے میں نے اس کی تکمیل کر دی. اب ارادہ پروردگار آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ہر ذی روح ارادہ پروردگار کا ایک حصہ ہے. خصوصاً ہم اپنے اس تجربے کو یہاں پہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ ہمیں حقیقت سے آگاہی رہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ میں نے ایک ارادہ کیا اور آپ اور ہم اس کے ارادے کے حصے ہوئے، تو ہمیں اس نے کن فیکون کیا. کب تک اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی عظمت، وسعت اور اس کی قوت اور اس کے ہونے کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ معلوم نہیں ہے. کیونکہ میں ایک چھوٹے سے ذرے سے اتنا کم ایٹم ہے جو میری ذات کے اندر اس نور کا رکھا گیا ہے کہ جو بلندیوں پر تھا ہے، اور اس نے اپنے تصور، اپنے ارادے سے، تصور نہیں بلکہ اپنے ارادے سے جو کائناتوں کو، یونیورس کو خلق فرمایا. تو جب خلق فرما دیا تو ہم نے اس کے ارادے کی صورت میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میرے معزز اور محترم سامعین کرام، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا. ناظرین کرام اور سامعین کرام، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کی زندگی کی اصل ہیں، جن سے آپ پرسکون زندگی گزارتے ہوئے زمین سے آسمان تک کے نظام کو سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آپ کی ذات کے اندر سے پورے کائناتوں کے جہان کھل جاتے ہیں. اس کو کھولنا ہے. جب وہ کھول لیں گے تب آپ اس منزل و مقام پر ہوں گے جہاں آپ امر خدا کو، معرفت خدا کو، پہچان، شناخت خدا کو پانے کے اہل ہوں گے. اب پروردگار عالم نے جب ارادہ کیا،
آپ اور ہم سب اس ارادے کے حصے تھے، اور جتنا بھی وہ سلسلہ ہماری ذات کا تھا اس کو جب پیش کیا گیا تو ہم نے اپنے اپنے رول کو تسلیم کیا ہے۔ اس کی شہادت ہی یہ ہے، تسلیم کر کے ہم نے اس کو اور اپنے پروردگار عالم کے، کیونکہ ہم اس وقت اس کے نور اور ارادے کے اسی کے حصے ہیں، ہم کہیں اور سے نہیں کوئی ہمیں لایا، ہمیں کسی اور کی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا خالق ہی نہیں ہے جو ہمیں خلق کر سکے۔ ہمارا ایک وعدہ الا شریک خدا ہے، صرف ہمارا مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر مذہب کا ایک وہی واحد وعدہ الا شریک خدا ہے۔ آج جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ہم یہ دراصل میں یہ بت پرستی جو ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے طاقت کی کئی فگر بنا لیے ہیں، لیکن اصل میں جو طاقت ہے وہی اس پروردگار کی ہے، اور ان کو بھی اوپر ہی دیکھنا پڑتا ہے جو بلندیوں پر ہے، زمین کے مختلف خداؤں کی طرف نہیں، بلکہ جب بھی بات ہوتی ہے اوپر والا ہماری مدد کرے۔ جب اوپر والا مدد کرے تو ہم دنیا میں اپنی مرضی سے چیزیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ اپنی ہر ایک کی ذاتی سوچ و فکر ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ تین کو خدا، یعنی جناب مریم کو اور جناب عیسیٰ کو، اور تیسرا یہ جس کو وہ گائس کہتے ہیں، یعنی گائس اب جرمن زبان کا لفظ ہے، اس کو جو وجود جو دیا جاتا ہے کہ بیچ میں وہ قوت ایک طاقت ہے، وہ انشاءاللہ اگلی اپنی نشستوں میں اس پر ضرور سیر حاصل تبصرہ کریں گے، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ جو شعور ہے، وہ جو اس کو کوئی ول پاور کہتا ہے، کوئی اس کو نفس کہتا ہے، کوئی اس کو کیا کہتا ہے، وہ دراصل کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور خوبصورت موضوع ہے جس کو سمجھنا ہماری زندگیوں کے لیے اشد ضروری ہے۔ یقین کیجئے جب تک ہم اپنی ذات کو نہیں سمجھتے، ہم نے اپنے معرفت اپنی آپ کی نہیں حاصل کی، ہمیں خدا کی ذات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب تک ہم نے وہ معرفت حاصل نہیں کی، ہم بار بار انہیں اذیتوں اور تکلیفوں کے لیے اتارے جائیں گے، بلائے جائیں گے، حتیٰ کہ ہم اس مقام میں ابدیت میں پہنچ جائیں جہاں پہ ہم اپنے خدا کی شناخت کر لیں۔ تو آئیے آج اب اس کو تکمیل تک لے کر جاتے ہیں کہ اب ہم نے جب پروردگار عالم کے اس ارادے میں اپنے پورے کے پورے رول کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا، مان لیا، تو آپ اور میں جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، اور دیکھیے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اسے ہٹتے منع نہیں کیا کر سکتے۔ اکثر زندگی میں، اور ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، اور ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک منظر ہے، ایک سلسلہ ہے، وہ اس میں اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ فوراً کہتا ہے ارے یہ میرے ساتھ پہلی، یہ تو ابھی ہو رہا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں یہ سب جانتا ہوں، میرے ساتھ یہ پہلے میری نظر سے گزر چکا ہے، میں اس کو دیکھ چکا ہوں، میں جان چکا ہوں، یہ تو ایسے جیسے پہلے بھی میرے ساتھ یہ منظر ہو چکا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ہر زیرو کے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے عالم ارادہ پروردگار میں اپنے پورے رول کو کمٹ کیا۔ بعض اوقات جب اس کی روح یا سلسلہ کسی ایسے مرکز سے گھومتا ہوا پہنچتا ہے تو حجاب ہٹتا ہے، تو اس کو وہ اپنا کمٹ کیا ہوا سلسلہ یاد آتا ہے، لیکن اگلے لمحے ہی وہ اس سرکل سے نکل جاتا ہے جو نور کا اور انرجیوں کا، کائنات کا سلسلہ ہے، اور جس میں قائم و دائم ہے سلسلہ، اور جس سے ہم چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی تکمیل اور سلسلہ بنتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آسان لفظوں میں اور آسان تصویر کشی کروں تاکہ ہر خاص و عام اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے اور ہمیں اصل زندگی کی خبر مل جائے۔ ہم اپنے اس پروگرام کو آگے چل کر کچھ اس طرح سے بھی مرتب کرنے کی کوشش کریں گے، اور بلکہ آپ لوگوں کے اگر کوئی بھی سوالات ہوں تو ان سوالات کو کیجئے اور اپنے جوابات لیجئے، کہ کیسے؟ کتاب خدا سے، کسی کی راوی کی روایت سے نہیں، کسی کی سوچ و فکر سے نہیں، بلکہ پروردگار عالم کی اس کتاب سے جس نے ہماری یہ ڈیوائس بنائی ہے، جس نے ہماری یہ مشینری بنائی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مشینری ہو تو بنانے والا ساتھ میں کتابچہ دیتا ہے کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ جو کیسے بنایا ہے یہ اس کی اپنی تکنیک ہے، عظمت ہے، ہم کافی حد تک سمجھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو، میں نے بڑے بڑے
माहिरों को, आखिलों को देखा है कि जब भी कोई मशीन आए पहले उसकी किताब ली जाती है और उसको देखकर उसके हिसाब से वो उसको चलाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है फिर हमारी जिंदगियों पर कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की ये हमारी मशीनरी है, इतनी गहरी है, इतनी वसी है कि अगर मैं बयान करने लगूं एक एक एजा की वुसअत और उसका सिलसिला तो हमारी जिंदगियां बीत जाए, हम अपने बदन की हकीकत को बता नहीं पाते। कहते हैं कि अंदर इतनी हमारी नसें हैं कि 2 दफा पूरी दुनिया में लपेट दी जाए तो फिर उसके बराबर भी नहीं होती। यानी आपने अंदाजा किया, एक छोटा सा बदन आपका और आपकी आंतें ही कैसे इतनी वसी है, कैसे लंबी है, क्यों है ये सिलसिला? उसने तो सब कुछ समेट दिया, जोड़ दिया आपके अंदर में। तो ये सिलसिले समझने के लिए अपनी जात की असल का शऊर हमको चाहिए कि वो क्या है। अब ये सिलसिला यहां से जहां से हमने शुरू किया है इसी को लेकर हम आगे चलते हैं। तो जब उसे चाह कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने उस पहचान में जब सब कुछ एक्सेप्ट किया तो जिंदगी में अब चलते चलाते हर जी रूह ये देखता है, हर जी रूह के सामने आता है कि मैं ये मंजर इससे पहले देख चुका हूं। कब देख चुका हूं, कहाँ देख चुका हूं, वो उस पर सोचता भी नहीं है, गौर व फिक्र भी नहीं करता कि ये क्या है। क्यों नहीं करता? इसलिए कि उसका वो जो पॉइंट होता है एनर्जी का वहां पर एकदम से खुलता है, वो गुजर चुका है क्योंकि गर्दिश में है पूरी आलमीन और इंसान की जात भी उसी तरह उसके खून की गर्दिश से चल रहा है। तो अब रूह की एनर्जी उसके अंदर घूम रही है। ये तरतीब है खिलकत इंसानी भी हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो अब परवरदिगार आलम ने जब उस ख्याल को अम्र किया, पहले तो इरादे में हमें रखा, हमने अपना पूरे का पूरा रोल तस्लीम किया, मान लिया। उसके बाद उसने उसको कुन फयाकून किया। अब ये फ्रीक्वेंसियां हैं मुख्तलिफ नूर की, क्योंकि अल्लाह बयान फरमाते हैं अपनी मुकद्दस किताब में कि अल्लाह नूर समावात वल अर्ज। मुझे अभी ये आगे की बात नहीं करनी, आगाज की करनी है, लेकिन इस चीज की चूंकि जरूरत पड़ी लिहाजा मैंने इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया कि मैं जमीन और आसमान का नूर हूं। तो अब जब एक खालिक, एक बनाने वाला जो जमीन और आसमान का नूर है, तो इसका मतलब यह है कि जितनी भी तरतीब नूर है वो जमीन और आसमान में एक ऐसे मरकज से आ रही है कि जो दे रहा है हमें किस सूरत में, ये हमें आगे चल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस सूरत में वो दे रहा है। पहले उसने हमको इरादे से वजूद में लाकर खिलकत का सिलसिला शुरू किया। अब खिलकत के सिलसिले में जब वो हमें ले आया तो नूर अब क्या, अब वो कौन है, हम कैसे आए? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मैं वो खुदा हूं कि सुम्मा सवाए अलल अर्श, मैं वो हूं जो अर्श पर भी काबिज हो गया। मैं चाहती हूँ कि हम 45 मिनट का 1 घंटा रखें, उसमें भी जिसमें आपको हासिल हो और आपके लिए वो बोरियत का सामान न बने। हर रोज भी किया जा सकता है लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम इसको हफ्तावार प्रोग्राम रखते हैं ताकि एक हफ्ता इसको आप बार बार सुन के उस चीज को अपने जहन में, अपने दिल में उतार लें जो कि दरअसल हमारी जिंदगी और हमारा असल मकसद खिलकत खुदाए बुजुर्गो बरतर है। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने अपने खजाना होने के लिए, अपनी शराख्त के लिए इरादे जिसको बनाया था उसकी हर एक खिलकत में कौन है वो खजाना, उसकी छोटी छोटी जर्रों की सूरत में जो हमें वजूद दिए गए हैं, मखलूक बनाई है, उसमें उसने अपनी सिफात आली को दर दिया है। अब हम इतने काबिल और लायक नहीं बनाए गए क्योंकि हमें जितना ज़हन रसा दिया गया है, हमारा रोल वो है कि हम उसको बढ़ाने में जद्दोजहद करें, क्योंकि हम कुव्वत परवरदिगार अपने वजूद में रखते हैं। जब अपने वजूद में वो रखते हैं तो वो कहता है कि ए बंदे, तुझे मैंने फेल का मुख्तार किया है, आगे बढ़, चल और अपने आप को उस मकाम पर ले जा जहां मैं तुझे वापस पलट कर अपनी मरकज में ले लूं, क्योंकि तू मुझसे इलाहदा हुआ है। मैं फातिरुस समावात वल अर्ज़ हूं, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला हूं। मैंने तुम्हें पैदा किया। अब मैं कौन हूं? अल्लाह हूं। अल्लाह सुम्मस्तवा अलल अर्श, वो खुदा हूं कि जो अर्श पर भी काबिज हो गया हूं।
परवरदिगार आलम हमें तो शऊर भी नहीं है कि ये अर्श क्या है। बहरहाल ये मुख्तसर सी अब इब्तदाई तफसील के बाद आगे बढ़ना है हमें कि मैं अर्श पर, अब अर्श क्या है, इतनी बुलंदी है कि साइंस कहती है आज के दिन कि ऊपर कहीं बुलंदियों में इतना नूर है, इतनी एनर्जी, इसको नूर को ये लोग एनर्जी कहते हैं, ये को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब ये जो इनके लिए इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक है, इसको ही नूर कहा जाता है अरबी जबान में। और अब वो कहता है कि मैं वो नूर हूं जो अर्श पे काबिज हूं। अब ये कहते हैं साइंस वाले जो इसमें रिसर्च करते हैं, जिसका हमें हर एक जीरो को हुक्म है, खसूसन हमारे पास सबसे आखिर में जो हादी और बताने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा आए और उन्होंने अपने जानशीन भी बता दिए कि मौजूद हैं जो खित्ता ज़मीन की एनर्जियों को हैंडल करने का इख्तियार रखते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मत ये है कि हम खुद आकिल और फिक्र वाले बन जाते हैं, लिहाजा कोई कहता है मेरा ये नजरिया है, मेरा ये मसलिक है, कोई कुछ कहता है, और उससे हमने पूरे निजाम को बिगाड़ के रख दिया है। हालांकि नजरिया, मेरे अजीजों याद रखो, कोई भी बात सुनने से पहले इस सिलसिले को कभी भी कबूल मत करना। किसका नजरिया? नजरिया परवरदिगार आलम का है, मेरे खुदा का है जिसने मुझे खल्क किया है। और मसलक जो हमें मिला है आखिर में जिस नबी से, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो अब हमने उससे लेना है जिसने मुझे खल्क किया है, और किसके जरिए मुझ तक ये इत्तला पहुंची है, जिसको उसने अपने आदम से लेके मोहम्मद तक अपने नबियों को ये तालीम देकर और ये जिम्मेदारी देकर भेजा है। आपको उनके सिलसिले को समझना है, क्योंकि वो बता रहा है कि अगर जो मैंने तुम अपने नबी पर नाजिल किया और जो इससे कबल नाजिल किया उस पर भी तुम्हें ईमान लाना जरूरी है। अब हमें चूंकि अक्ल नहीं, फिक्र नहीं, हकीकत को नहीं जानते, इसलिए हम मगरूर हो जाते हैं कि बस हम ही निजात याफ्ता हैं और कोई नहीं है। हालांकि परवरदिगार आलम के उस इरादे का हर हिस्सा उसकी अपनी जात का एक हिस्सा है। उसने मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ प्रैक्टिकलों को हमारे लिए हमारे सामने पेश किया है। जब तक ये प्रैक्टिकल आपके सामने है, जब तक ये सिलसिला आपके सामने है, आपने प्रैक्टिकल में उस मंजिल पर पहुंचना है जहां पर परवरदिगार आलम ने अपना पूरे का पूरा प्लान रखा है और हमें बताया भी है कि तुम्हें मैंने पैदा किया है अपनी शनाख्त के लिए। मार्फत किसको कहते हैं? मार्फत क्या होती है? पहचान, जान पहचान। अगर आप मुझे सुनते हैं, आप किसी को बताते हैं आगे कि हमने उनकी गुफ्तगू सुनी, ऐसी थी, अच्छा लगा या कुछ, अब वो जो दूसरा शख्स है वो आपसे वो बातें नहीं सुन सकता जो मैंने अर्ज की। वो एक गुमान बनाएगा मेरे बारे में कि वो अच्छा अच्छा मैंने ऐसा इन्होंने बताया। वो जो गुमान है उसका, वो अभी मालूमात है उसके पास मेरी जात की। जिस रोज वो सामने बैठ के मुझे जानेगा, पहचानेगा, मेरी गुफ्तगू सुनेगा, तो फिर कहेगा ओहो, अब वो सच से मैंने उनको सुना, उनको देखा, उनको जाना, अब मुझे उनके बारे में इल्म हुआ। पहले मुझे आपसे मालूमात हासिल हुई थी। तो परवरदिगार आलम ने आपको जितने नबी भेजे हैं वो आपको हकीकत के करीब ले जाने के लिए इस तरह परवरदिगार आलम की जात का सिलसिला और पूरी तालीम दे रहे हैं ताकि आप उस मंजिल पर पहुंचे, इन अपनी इंफॉर्मेशन को, मालूमात को लेकर, जहां आपका इल्म आपकी जात की रोशनी बनकर, आपके रास्ते की रोशनी बनकर, मशअल राह बनकर आपको मंजिल पर ले जाए। अब ये याद रखिए कि वो जो एक छुपा हुआ खजाना था, वो जिसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, उसने एक इरादा बनाया, हम उसके इरादे के हिस्से बने, और हमने कुन फयाकून होते ही अब ये मिदारज है मुख्तलिफ, अपनी जात को परवरदिगार आलम की मखलूक के सूरत में इस जमीन पे तजर्बात में दाखिल किया। तो परवरदिगार आलम सुम्मस्तवा अलल अर्श में अर्श के पर भी काबिज हो गया, और उस पर रिसर्च करने वाली मुतमद्दन दुनिया ये कह रही है कि परवरदिगार आलम ने जो हमें कहा है, वो कह रहे हैं कि ऊपर बुलंदियों पे इतनी एनर्जी है, यानी इतना नूर है, अपनी जबान में कहूं कि वहां तक, ये बहुत गौर से नुक्ता सुनने वाला है, वहां तक फिक्र की फिक्र भी नहीं जा सकती। तसव्वुर दूर की बात है, तसव्वुर बाद में आता है, पहले आप कुछ सोचते हैं।
اس کے بعد اس کا تصور بناتے ہیں، تو وہاں تک فکر کی فکر بھی نہیں پہنچتی، کیونکہ وہاں اتنی اسٹرانگ انرجی ہے۔ اب یہ انرجی ہے جس کو وہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو عرش پر بھی قابض ہو گیا۔ یہ عرش کتنی بلندی پر ہے، اس عرش کی طاقت کیا ہے، اور اس پر مختار ہونا، اس پر قابض ہونا کس وسعت کا، کس عظمت کا اور کس قوت کا وہ نشان ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا ہمارا کام کیا ہے؟ جد و جہد، اپنا سلسلہ زندگی صرف للہ، کھانے پینے، نسل کی افزائش میں اور دوسروں کی زندگیوں کو عذاب بنانے کے علاوہ اپنی ذات کی معرفت حاصل کریں۔ کیونکہ آپ آج کے پہلے ہمارے اس لیکچر میں، ہماری اس نشست میں آپ کے لیے یہی بیان ہے کہ ہم اپنی پروردگار عالم کو، جو کہ بلندی پر انرجیاں ہیں، اس نے جب اس کو لطیف نیچے کہتے ہیں کہ جو یہ نیچے اترتی ہے، وہ اوپر سے وہ لطیف ہوتی جاتی ہے، اتنی آ جاتی ہے نیچے تک کہ پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے، کسی وجود میں داخل ہونے کے اہل ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، کیونکہ خدا نے کہا، یہ بھی بات آگے کی ہے لیکن اس وقت اشارتاً دے کر آگے چلتی ہوں، کہ یہ جو ہم نے قلب پیغمبر پر اتارا ہے قرآن، اگر کسی پہاڑ پر آ جاتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ نور ہے کہ جس کی ایک ہم نے جو کیپیسٹی رکھی ہے، یا جو ایک رکھنے کا سلسلہ بنایا ہے وہ قلب پیغمبر میں، وہ ہے کہ جو اگر درخت کسی پہاڑ پر آ جاتا تو وہ پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یعنی کہ یہ انرجی اتنی قوی ہے کہ اس کو سہارنے کے لیے، نیچے آنے کے لیے لطافت چاہیے، اور وہ سلسلہ چاہیے جہاں تک ہم اس کو پہنچنے کے لیے تگ و دو کرنا ہے، آپ کو کر رہے ہیں۔ اپنی جدوجہد کو، اپنی تگ و دو کو کم مت کیجیے، کیونکہ یہی آپ کو اپنی منزل پر پہنچانے والی ہے۔ کیونکہ خدا بزرگ برتر فرماتے ہیں، اے میرے حبیب، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ للہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ دستبستہ یہ درخواست کرتی ہوں آپ کے حضور میں کہ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی روٹین، اپنے سلسلے کو چھوڑ کر ذات کبریا کی بات مانیے۔ میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ یہ جو اپنا لے آیات لقوم حافظون، کہ یہ نشانیاں حافظوں کے لیے ہیں۔ مجھے جب بھی ملا اس نے یہ کہا لے آیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ لے آیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں فکر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی پروردگار عالم آپ سے صرف قرآن کو حفظ کرنے کا نہیں مانگ رہا ہے، بلکہ آپ سے غور و فکر اور تدبر کی وہ منشا ہے اس کی، وہ رکھتا ہے آپ سے امید کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اے بندے، میں نے تجھے فعل کا مختار کیا، یہ کائنات تیرے لیے بنا دی، السیر فی الارض، سیر کر اس زمین پہ، گھوم پھر، اور اپنی ذات کی حقیقت کو پہچان، تاکہ تم مجھے پہچان سکے۔ اور جب تم مجھے پہچان لے گا تو امر ہو جائے گا، دوئی ختم ہو جائے گی، تو اپنے مرکز میں واپس پلٹ آئے گا۔ اگر ساری عمر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا رہا اور تو نے ادراک حقیقت نہ کیا، تو جہاں سے تو آیا وہاں جانے کے قابل نہ رہے گا۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، اس مرکز سے جس کے پاس اپنے سوا کچھ نہ تھا، اور اس نے یہ خوبصورت تصور بنا کر عالمین کا ہم کو خلق کیا کہ جا تو زمین پر چلا جا، دوسری مخلوق جہاں جہاں اس نے چاہی وہ رکھی، میں ایک پورا خوبصورت نظام بنا کے تجھے دیتا ہوں، تو اس خوبصورت نظام سے اپنی ذات کو بھی اور اپنے پالنے والے کو بھی، بنانے والے کو بھی سمجھنے کی کوشش کر۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم کہاں تک کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ایک قدم جو چلنا ہے جدوجہد اور غور و فکر سے کرنا ہے، کیونکہ ہمارا برین، ہمارا دماغ وہ آغاز ہے، وہ مشین ہے جس سے کہ راز ہائے پروردگار، اسرار و رموز پروردگار کھلتے۔ یاد رکھیے کہ آپ انوار پروردگار کا وہ ایک معمولی سا ذرہ ہے جو ایک وجود میں، ایک ڈیوائس میں رکھا گیا ہے، اور اس میں وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، وہ تجربے کر رہا ہے، اور اس کو چاند ستاروں پہ کمندے ڈالنے کے لیے پروردگار عالم نے متوجہ کیا ہے، کہا ہے کہ آمادہ ہو، یہ کر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہیں،
اور وہ کوہ پیمائی میں کہاں سے کہاں ہے، کوئی آسمان پہ اڑ رہے ہیں. تو یہ اس نے قوت ہمیں دی ہے. یہی ہم سے فکر میرے پروردگار عالم نے مانگی ہے. اگر ہمارے پاس یہ فکر ہوگی تبھی ہم اس مقام تک پہنچ سکیں گے جہاں پر پروردگار عالم ہمیں لے کر جانا چاہتے ہیں. میرے خدا بزرگ و برتر نے جب ان تمام باتوں کو واضح کر دیا، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تجھے فعل کا مختار کیا، تو کر. رکنے لگے گا تو میں تجھے دھکا لگا دوں گا، تو کامیاب ہو جائے گا. لیکن ہم اتنے نکمے ہیں، اتنے سست ہیں کہ ہمیں صرف وہ اس نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میں تجھے میں نے شریعت یعنی ایک راستے کی آگاہی دی ہے، کیسے تو معذرت خواہوں، کیسے تو جلد از جلد معرفت کے اس جہان میں اتر کر میری حقیقت اور اپنی حقیقت کو جان کے اپنے مرکز میں واپس آ جائے گا، تجھے نجات مل جائے گی. یقین کیجئے ہم نے اس کی فکر نہیں کی. ہم اپنی ذات کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنی لڑائیوں جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں بھیجا گیا تھا کسی اور بات کے لیے. اس نے بتایا کہ یہ شریعت جو تمہیں بتائی ہے، یہ راستے کے سفر کے لیے ہدایات، ان کو حتی المقدور اگر اختیار کر لو گے تو جلدی پہنچ جاؤ گے. لیکن جیسے تمہارے حالات اور سلسلے ہوں اس کے مطابق فکر اور غور سے اپنی زندگی کے تسلسل کو بنانا جاننا، یہ تمہارے لیے عقل کی باتیں ہیں. جو بھی چیزیں قرآن مجید میں ہیں 1445 سال پیچھے بھاگ بھاگ کے اگر ہم ان کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو میرے عزیزوں ہم اپنی اس چادر کو تار تار کر چکے ہیں. آپ کو آج کے دور میں ایک نیا اپنا لباس، اپنا جبہ، اپنا کوٹ، اپنی چادر بنانی پڑے گی جو اس دور میں آپ کو حکم خدا اور رسول کے مطابق آج کی تفتیش اور تحقیق کے ساتھ ملتی ہوئی آگے پڑھنے میں مدد کرے. ہمارے ہاں جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ بس ایسا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے یہ کوئی غور و فکر میں آتا ہی نہیں ہے، فکر کی نہیں جاتی. پڑھے لکھے بچے کیوں باغی ہو رہے ہیں، دنیا ہمارے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے حکم پروردگار عالم کو رد کر کے اپنی عقل و فکر کو عالی بنا لیا، اپنی سوچ کو معتبر اور مدبر بنا لیا، لیکن خدا کی بات کو چھوڑ دیا. وہ اپنی ذات کی پہچان کروانے والا تھا، ہم نے شریعت کا ایک ڈھونگ رچایا اور اسی کو لے کر بیٹھے ہیں، اسی میں مر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، الجھ رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے. اصل مقصد معرفت الہی ہے. آئیے کہ یہاں سے شروع ہوں. آپ کو یہ شریعت کا جو آپ نے پابندی لگا کے اپنے آپ کو قابل اور کامل سمجھ لیا، وہ شریعت نے کہا نمازیں پڑھ، قرآن پڑھ. قرآن نہیں پڑھ، اس نے کہا ہے قرآن کو سمجھ. قرآن پڑھنا ہم نے یہ رکھا ہے، عربی بھی پڑھ لو تو ثواب ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ ہمیں مانیے ثواب معلوم نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ثواب کس چڑیا کا نام ہے. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں. جنت اور جہنم میں جانا یہ وہی حقیقت ہم نے بنا دی جس کا ہمیں خود بھی یقین ہی نہیں. انشاءاللہ ان تمام موضوعات پر ہم آہستہ آہستہ فکر اور تدبر سے گفتگو کریں گے تاکہ ہمارا تدبر اور ہماری فکر ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور ہم کرے، اور ہمیں ہمارا خدا اس مقام پر معین فرمائے جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے لیا ہے. دیکھیے تبھی ہمیں خدا کا قرب ملے گا جب ہم اس کے ان خاص بندوں میں شامل ہوں گے. کون سے بندے؟ یہ جو اس کی منشا پر چلتے ہیں، جو معرفت الہی حاصل کرتے ہیں. آج کوئی کہ ہم نے سلسلے بنا دے ہیں، پتہ نہیں شریعت، حقیقت، معرفت یعنی کہ سلسلے، یہ سلسلوں سے نہیں چلنے کا ہے. ہمیں ایک راستہ اس لیے بتایا گیا تھا کہ جس عالم میں بھی ہو یہ تمہارے کچھ سلسلے بتائے گئے ہیں. اب لوگوں نے بنا دیا داڑھی سنت ہے جس نے رکھا ہے، چاہے وہ ابلیس آ جائے، ابلیس نے بھی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو کہیں اوہ سنت ہے. یہ سنت ہے رسول کا یہ ڈھونگ نکال دیجئے، کیونکہ داڑھی کا ایک اور مطلب و مقصد ہے جو کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اگر رسالت نے وہ رکھی تھی تو اس لیے رکھی تھی تاکہ اس مقصد کی تکمیل ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ابلیس بھی داڑھی رکھ کے آ جائے تو آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جانا کہ یہی سنت رسول ہے. سنت کے معنی و مطلب کو سمجھیے. جو عمل پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ میرے حبیب کا ہے، اگر تم اس کی زندگی کو نمونہ عمل بنا لو گے تو تم جلدی نجات پا جاؤ گے، یعنی اس منزل سے آگاہی حاصل کر لو گے.
تو للہ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے سنت کے حساب سے تو خدا کے لیے اس کو مت اس مقام پر لے جائیے جو رسول اللہ کا مقام ہے. ابھی کل ہی ایک چل رہا تھا اپنی وہ واٹس ایپ میں ایک ویڈیو کہ جس میں پیٹ تک داڑھی رکھے ہوئے ایک صاحب جن کے بارے میں کہ یہ لوگوں کو نہاری بڑی اعلیٰ کئی سالوں سے کھلا رہے تھے اور گدھے کا گوشت کھلا رہے تھے. تو یقین کیجئے کہ یہ سنت رسول اللہ نہیں ہے، یہ سنت ابلیس کو اپنا کر کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہر وہ کام جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف کیا جائے اس کو اچھا کہہ کر کیا جائے تو وہ ابلیسیت ہوتی ہے، وہ اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ سنت رسول کہلاتی ہے، بلکہ اس وقت وہ ابلیسیت کی سنت بنی ہوتی ہے. اس نے بھی اپنا حلیہ یہی بنا رکھا ہے، اس کے پاس بھی داڑھی ہے، اس کو بھی لوگوں نے داڑھی میں اور اپنے سر کے سینگوں سے ہی جانا پہچانا ہے. اور یہ اپنے زندگی کے اصولوں میں بنا لیجئے کہ مجھے کسی کو فالو نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے پروردگار کو فالو کرنا ہے صرف اور صرف. اور یہ تماشا دیکھ کر کے فلاں کی ہم اس لیے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمارے لیے اچھا ہے کہ اس کے داڑھی ہے یا اس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے، تو للہ اپنی زندگیوں کے ذہن سے خود کو بچائیے، کیونکہ آپ ایک پورے کا پورا وجود ہے اور پروردگار عالم کی صفت کے کو اٹھائے ہوئے ہیں اپنے اندر. اور اس صفت کی تکمیل آپ نے لوگوں کو دیکھ کر نہیں کرنی، اپنے خدا کی ذات کے ساتھ منسلک ہو کر کرنی ہے، اپنے اللہ کو پہچانیے. ہماری زندگی کا مقصد معرفت الہی ہے. جو شریعت کا کچھ راستہ بتایا گیا تھا وہ کچھ آسانیوں کے لیے بتایا گیا تھا اس وقت، جیسے کہ وہ لوگ عورتوں کو لیتے تھے، یہ بیان تو اگلے ہی کسی سلسلے کے لیے تھا لیکن مثال دینی ضروری ہو گئی کہ وہ لوگ کہتے تھے ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. اس کی تفصیل میں ضرور بتاؤں گی آئندہ. عورتوں کو اور ان کو لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور رسول کہتا ہے کہ ان کا احترام کرو. محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا احترام کرو. تو اللہ میاں نے کہا کہ جو مسلمان ہو گئی ہیں ان خواتین سے کہو، کیونکہ یہ جو باہر نکلتی تھی مرد جنگوں میں مارے جاتے تھے، عورتیں زیادہ تھیں مرد کم تھے، تو ان کو بھی وہ اسی نظر سے دیکھتے تھے. تو جب وہ مشرف و اسلام ہوئے، اسلام نے ایک ضابطۂ حیات دیا، تو رسول اللہ کو کہا اللہ پاک نے کیا رسول ان سے کہہ دے کہ اپنے سینوں پہ بھی کپڑے ڈال لیا کریں اور اپنا گھونگھٹ ایسے نکال کے باہر نکلے تاکہ پہچانی جائیں. مقصد کو سمجھیے، للہ مقصد کو سمجھیے. پروردگار عالم نے یہی بتایا تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ مومن یا مسلمان عورتیں ہیں. یہ مومن عورتیں ہیں، مسلمان کی بھی نہیں، مومن عورتیں ہیں. وہ جو کہ ایمان لائے ہوئے ہیں. مومن اور مسلمان میں فرق ہے، یہ انشاءاللہ اپنی اگلی نشست میں اس کے بارے میں بیان ہوگا. تو جو اپنا پروردگار عالم کی شناخت معرفت کو اپنی زندگی کا منزل وہ مطلب و مدعا سمجھتا ہے، نصب العین سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی برائی کے کسی راستے میں ملوث نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے سب سے یہ جانیے کہ میں کیوں آیا ہوں زمین پہ، میں کون ہوں، کیا کر رہا ہوں، اور میری زندگی کا اصل مقصد ہے کیا. جب آپ اس مقام کو سمجھنے لگ جائیں گے تب آپ سکون سے اپنی زندگی کا آغاز کریں گے. آج ہم نے ابتدائیہ پروگرام کیا ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا، اور ہمیں پروردگار عالم توفیق دے کہ ہم اس کی بات کو مانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامل کر سکیں. چھوڑ دیجئے مسلکوں کو، چھوڑ دیجئے نظریوں کو، چھوڑ دیجئے روایتوں کو، چھوڑ دیجئے تفسیریں جو خود سے بیان کی گئی ہیں، چھوڑ دیجئے دنیا کے ہوس اور نفس کی اس آبیاری کو جس کو آپ کیے جا رہے ہیں اور جس کی آپ تکریم کر رہے ہیں. اپنی ذات کے اس شعور اور فکر اور نور کو جانیے جس میں صفات الہی موجود ہیں، جس کے لیے آپ کو خلق کیا گیا ہے. آئیے کہ خلقت کا پہلے مطلب سمجھ دوں. جب ہمیں اپنی خلقت کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا تو پھر اس کے بعد میں وہ مطمئن پروردگار عالم کا دنیا میں مومن بندہ ہوں گا جو اس کی شناخت کا حق ادا کر کے مرکز میں واپس لوٹ جائے گا. میرے عزیزوں، بہت بڑا مقصد ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ ذات ذوالجلال کی صفت کو پریزنٹ کرنے آئے ہیں، ابلیس کی ذات کو، اس کے اعمال کو پریزنٹ مت کیجئے، کیونکہ کبھی بھی خدا
اس صفت میں آپ کو قبول نہیں کر رہا جس میں آپ اس کی ذات کی نفی کروا رہے ہیں. آپ نفی کرواتے ہیں اپنے خدا کی. بے شک اس نے ہی ہمیں یہ نفی بھی دی ہے، لیکن آپ نے صفت پروردگار کو پریزنٹ کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے پھر آپ کے حضور میں اسی سلسلے کو لے کر آگے جائیں گے. میں کون ہوں، کیوں ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، میری خلقت کا مطلب و مقصد کیا ہے، اور میری ذمہ داریاں کیا. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام.